The following day, on Sunday, Huzoor granted the Amla members and Sadran of Brampton West region from Canada the opportunity to have a meeting with Huzoor in Islamabad. The Amla members had travelled especially for the Mulaqat. The meeting began with dua, after which everyone had the opportunity to introduce themselves and had the opportunity to seek Huzoor's guidance on a range of contemporary issues. Secretary Tabligh Sahib, आपने टारगेट कितना रखा हुआ है? जी हुजूर 20 का टारगेट दिया था हमें। बस जी। कनाडा की कुल आबादी कितनी है? मेरे ख्याल 4 करोड़ से ज़्यादा है। तो टारगेट बड़ा रखना चाहिए फिर आपको। जी, जो मरकज़ ने क्या देना था? मरकज़ को खुद भी तो इनिशिएटिव लिया करें ना कुछ। जी हुजूर, इंशाल्लाह। मरकज़ ने क्या कहना है? मरकज़ ने उंगली पकड़ के चलाते रहना है आपको। मरकज़ के तो आप नुमाइंदा हैं, आप खुद बताएं मरकज़ को इतना टारगेट हमने मुकर्रर किया है। Huzoor asked the Amla members about their Tabligh initiatives. The Amla members mentioned some initiatives such as interfaith programs, where some people are introduced to the message of Islam Ahmadiyyat. ये तो थोड़े से लोगों को आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ना, इतना करेंगे एक दफ़ा तारुफ तो करवाएं सारा। मैंने तो कहा था कि कम से कम आज से 15 साल पहले जो 10% आबादी है उस तक तो कोई पैगाम पहुँच जाए ना इस्लाम का, तारुफ तो हो जाए जी, तो उसके बाद बढ़ना है। अब तक तो कहीं पहुँच जाना चाहिए था। इसलिए कोई ऐसा प्लान बनाएं कि अपने इलाके में हर एक तक अब उनको पता हो कि इस्लाम क्या चीज़ है, अहमियत क्या चीज़ है, इस्लाम की हकीकी तालीम क्या चीज़ है। मुसलमानों को जो चेहरा नज़र आता है दूसरों को देख के, वो चेहरा नहीं, असल तालीम ये है जी। ठीक है, तो ये तारुफ बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए कोई प्लान करना पड़ेगा। खुदाम अहमदिया अंसारुल्लाह लजना के साथ मिल के सारे मिल के काम करें। कंसर्टेड एफर्ट होनी चाहिए प्लीज़ इंशाल्लाह। One of the Amla members asked Huzoor what they should do if the quorum in Jamaat and Shura elections is not met at the local Jamaats in the first attempt. Huzoor said this is an issue that demands better tarbiyat of the members of the Jamaat. लोगों से राब्ते करें, लोगों को करीब लाएं, उनको पता हो जमात के निज़ाम की अहमियत, जमात के कामों की अहमियत, उनको इम्पोर्टेंस का पता हो कि क्या अहमियत है शूरा की या इंतखाब की। उसमें आना है इन्होंने और कोरम पूरा करना है, तो फिर आएंगे। ये तो सेक्रेटरी तरबियत का काम है ना कि हर लिहाज से तरबियत करे। सिर्फ ये कह देना अच्छा भाई कितनी नमाज़ें पढ़ी बता दो, खाना पूरी करके भेज दिया, कुरान शरीफ कितना पढ़ा, उसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो आपको नहीं पता, ख़त में लिख दिया कि 400 में से 200 ने पढ़ लिया, 100 ने पढ़ लिया। ये तरबियत नहीं है। तरबियत ये है कि उनके दिल में ये रासख किया जाए कि हमारे कुछ फ़राइज़ हैं, अल्लाह ताला के हुकूक़ की अदायगी है, कुछ जो हमारे सुपुर्द काम है उनकी अदायगी है। और ये भी इबादत के अलावा ये भी अल्लाह ताला के हुक्मों से हुक्म है कि जब जमाती निज़ाम में तुम शामिल होते हो तो उसकी पाबंदी करो। हमने ये अहद किया है, हर दफ़ा अहद लेते हैं, खुदाम लेते हैं, अंसार लेते हैं, लजना लेते हैं, अपने अपने इजलासों में अहद लेते हैं दीन को दुनिया में मुकद्दम रखेंगे। तो फिर मुकद्दम रखने का तो यही मतलब है कि अपने ज़रूरियात जो हैं उनको पसे पुश डाल के पीछे करके जो जमाती ज़रूरियात हैं उनके लिए आगे आएँ। और अगर साल में एक दफ़ा इजलास में अगर या 2 साल में या 3 साल में इलेक्शन जो होता है तो उसमें अगर नहीं आ सकते तो क्या अहद पूरा किया? अहदों का पूरा करना भी ज़िम्मेदारी है। और ये सेक्रेटरी तरबियत का काम है कि लोगों के दिलों में दिमागों में अच्छी तरह डालें कि तुमने अहद पूरे करने हैं। सिर्फ सती किस्म की रिपोर्ट दे देना या एक रवायती रिपोर्ट दे देना जी हमारे इतने लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ नमाज़ पढ़ते हैं, कौन सा कमाल कर दिया, नमाज तो फ़र्ज़ है। हज़रत मसीह साहब ने लिखा है कि जिस दीन में इबादत नहीं वो दीन नहीं। और इबादत की तारीफ़ आपने यही की नमाज, 5 वक्त नमाज़ें पढ़ो। तो ये 5 वक्त नमाज़ें पढ़ लेना तो कोई कमाल की बात नहीं है, ये तो फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला का हक़ अदा नहीं अगर कर रहे तो फिर वो अहमदी किस बात का। ठीक, कुरान शरीफ पढ़ना है, तिलावत करनी चाहिए, ज़रूरी है, चाहे 1 रकू 2 रकू पढ़े तभी दीन का इल्म हासिल होगा। ये भी फ़र्ज़ है एक अहमदी मुसलमान का। इसके अलावा जो बाकी काम है, इंतज़ामी काम है,
ان میں اپنا ہاتھ بٹانا، ان میں اپنا وقت دینا، تبلیغ کے لیے باہر نکلنا، تربیت کے پروگراموں کے لیے باہر نکلنا، اپنے گھروں میں تربیتی ماحول پیدا کرنا، یہ چیزیں ہیں جو زائد چیزیں ہیں جو ہر احمدی کو کرنی چاہیے. اس کے پھر ایک ماحول پورا جب سارے یہ کر رہے ہوں گے تو یہ جو مشترکہ کوشش ہے یہ پھر ان کو بہتر کرے گی. پھر ان کو شکوہ نہیں ہوگا کہ آج 3 سال کے بعد مجلس انتخاب کا اعلان ہوا ہے تو وہاں کورم پورا نہیں ہوا، یا الیکشن کے وقت کورم پورا نہیں ہوا، یا خدام الحمدیہ کو شکوہ نہیں رہے گا، یا لجنہ کو نہیں رہے گا، انصار اللہ کو نہیں رہے گا. ہر ایک کے اپنے اپنے کورم وقت پورے ہوتے رہیں گے. تو یہ تو ایک روح پیدا کرنے والی بات ہے. بہت بڑا کام ہے سیکٹری تربیت کا. سیکٹری تربیت فعال ہو تو امور عامہ کا کام بھی ختم ہو جاتا ہے، تبلیغ کا کام میں مدد مل جاتی ہے، مال کے شعبے کو بھی مدد مل جاتی ہے. خود احساس ہوگا آدمی کو کہ میں نے کرنا ہے. جن کی تربیت اچھی ہے، جن کو پتہ ہے کہ قربانی کی روح کیا ہے اور ہمارا مقصد کیا ہے، وہ مالی قربانی بھی کرتے ہیں، وقت کی قربانی بھی دیتے ہیں. تو یہ سارے شعبے تربیت کے ہیں. اگر آپ ایکٹیو ہو گئے اور آپ کا شعبہ ایکٹیو ہو گیا اور مربیان اس لحاظ سے تربیت کرنے لگ جائیں ساروں کی، تو مسائل ہی ختم ہو جاتے ہیں. نماز پڑھنے والے تو باجماعت آپ کے عاملہ کے ممبران بھی نہیں ہوں گے جو 100% 5 نمازیں باجماعت پڑھ لیتے ہوں. تو جب یہ حال عاملہ میں ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ ایسے خدام یا لجنہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یونیورسٹی سے پڑھ کے یا اور اپنی تعلیم مکمل کر کے جس وقت وہ جابس شروع کرتے ہیں یا کاروبار، تو ان کی وہ ٹرانزیشن ہمارے لیے چندے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. وہ اسٹوڈنٹ ہی اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے رہتے ہیں بہت لمبا عرصہ، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ مالی تحریکات میں ان کو شامل کریں، لیکن وہ وہاں چیلنج آتا ہے. تو اس میں حضور اگر کچھ رہنمائی فرما دیں. اگر ان کو پتہ ہے امپورٹنس کا، جو اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ کمائی کر رہے ہیں اور ان کا مسجد سے تعلق ہے، وہ یہاں آنے والے ہیں، خطبات میں ان کو تھوڑی بہت مربی صاحبان تلقین کرتے رہتے ہیں کہ جو کمانے والے ہیں وہ اپنے چندہ دیا کریں، چندہ ہم، یا اسٹوڈنٹ جو ہیں اور ان کو نہیں اگر ہوتا تو یہ لکھ کے دے دیں کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اس لیے چندہ ہم باقاعدہ نہیں دے سکتے، باقی تحریکات میں ہم حصہ لیتے رہیں گے. تو یہ تو تربیت کا شعبہ ہے، ان کو بتاتے رہیں. چیلنج کا کیا ہے؟ یہ تو وہی ہے، تعلق جتنا آپ ان سے جوڑیں گے وہ اتنا ہی وہ آپ کے کام آنے والے ہوں گے. اور ابراہیم کو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، پرندے پکڑو اور ان کو کونوں میں بٹھا دو، سرونا، پھر ان کو بلاؤ اپنی طرف. تمہاری تربیت اگر صحیح ہے تو تربیت کر کے ان کو چھوڑ دو، رکھ دو، وہ تم بلاؤ گے تو تمہارے پاس آئیں گے. تو یہ تو اپنے مربیان اور آپ کے تربیت والے اور صدران خود اور عاملہ والے خود اپنے نمونے پیش کریں تو لوگ خود ہی آتے رہیں گے. اگر یہ نمونے ہوں گے کہ لوگ خوفزدہ رہیں آپ سے یا بعض حرکتوں کی وجہ سے کچھ ریزرویشنز ہوں تو پھر تو کوئی نہیں آئے گا. حضور اس وقت جماعت کے 2 بہشتی مقبرہ جات قادیان اور روا میں موجود ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ مستقبل میں کسی تیسری جگہ بھی اس کا قیام عمل میں لایا جائے گا؟ بہشتی مقبرہ تو وہی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی میں قائم کر دیا قادیان میں. اس کے بعد روا میں، اور وہاں بھی بہشتی مقبرہ ہے، خلیفہ ثانی نے قائم فرمایا، اور وہاں حضرت اماں جان ام المومنین دفن ہے، نبی کی بیوی دفن ہے، وہاں ان کی اولاد دفن ہے. اس کو حد تک تو ہم کر سکتے ہیں. باقی حضرت مسیح علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں خود لکھا ہے کہ اس کی طریق پر اور ملکوں میں بھی قبرستان قائم کیے جائیں گے. تو وہ قبرستان موسیان قائم ہے ہر جگہ. بہشتی مقبرے کا نام دینا کیا مقبرہ موسیان کہلاتا ہے نا. آپ کے ملک میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے، وصیت والوں کو علیحدہ دفن کرتے ہیں نا. جہاں بھی ہم نے ایک رکھا ہوا یہ قبرستان ہمارے ہیں، ایک حصہ ایلوکیٹ کیا ہوا ہے موسیوں کے لیے، اس میں صرف وصیت والے جاتے ہیں. تو اس کی اجازت باقاعدہ لیتے ہیں خلیفہ وقت سے کہ یہ موسیان یہاں دفن ہونے ان کی اجازت دے دیں. تو مقبرہ موسیان کہلاتا ہے وہ. پھر ان کے یادگار جو باہر کے غیر ملکی ہیں ان کی قادیان میں لگ جاتی ہے، جو پاکستانی اوریجن کے ہیں ان کی یادگار روا میں لگ جاتی ہے. تو وہ حصہ بن جاتے ہیں بہشتی مقبرے کا. ٹھیک ہے، تو میں تو نام نہیں دے سکتا، نام تو وہی بہشتی مقبرے کے ہونے ہیں جو کسی وجہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، باقی مقبرہ موسیان کے اپنے الفاظ ہیں رسالہ الوصیت میں، وہ نکال کے دیکھ لیں. بعض فیملیز جو جماعتی اجلاسات
اور دیگر پروگراموں میں شامل نہیں ہو سکتیں یا نہیں ہوتیں اور جماعت سے رابطہ بھی رکھنا نہیں چاہتیں، اور جب عہدیداران ان سے رابطہ کرتے ہیں تا ان کا بھی نظام کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بن سکے، مگر پھر بھی انہیں کامیابی نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں حضور ایک عہدیدار کا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ مستقل ان کو سمجھاتے رہیں، کہتے رہیں، یہاں تک کہ یا تو وہ انکار کر دیں کہ ہم احمدی نہیں ہیں، احمدی ہونے سے انکاری ہو جائیں، اور جب تک وہ کہتے ہیں ہم احمدی ہیں تو پھر ان سے کہو یہ ہمارا نظام ہے، اس کا تمہیں تعاون کرنا چاہیے، پیار سے محبت سے ان کو قریب لانے کی کوشش کرتے رہیں۔ عہدیداروں کا کام ہے کہ مستقل مزاجی سے ان کے لیے کوشش بھی کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں۔ ہمارا یہ ہے کہ عہدیدار بھی سیکٹری مال اس وقت جائے گا جب چندہ لینا ہے، سیکٹری تربیت اس وقت جائے گا جب اس نے کوئی اجلاس کرنا ہے، صدر جماعت اس وقت جائے گا جب اس کو کوئی خاص مقصد ہوگا، ویسے پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کا۔ اس لیے میں کہتا ہوں پرسنل رابطے ہوں عہدیداروں کے، صرف سیکٹری مال لینے جائے، ویسے ہی جہاں کبھی کبھی آتے جاتے ایسے لوگوں کو حال پول پوچھ لیا کرے چندے کا ذکر کیے بغیر، ٹھیک ہے، اور آتے جاتے سیکٹری تربیت ان کو بھی کہہ سکتا ہے یا مربی کہہ سکتا ہے کہ ہاں مسجد آیا کریں، اچھی بات ہے، تو مطلب طریقے سے حکمت سے ان کو بتایا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، تو وہ لوگ آتے ہیں جو بالکل دنیا داری میں پڑ چکے ہیں، دین سے ہٹ ہی گئے ہیں، تو ان کو کوشش کریں ان کے اپنے حالات کے مطابق کیا لائے عمل بنانا چاہیے، تو آپ ہی دیکھ سکتے ہیں نا، اور ساتھ ان کے لیے دعا کریں، لیکن چھوڑنا اس وقت تک نہیں جب تک وہ یہ نہ کہہ دے کہ میں احمدی نہیں ہوں۔ جب تک وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں احمدی ہوں تو پھر اس کو سمونے کی کوشش کرنی ہے۔ کہ حصہ جائیداد کے سلسلے میں جب گھر کی مالیت کی منظوری مرکز سے آ جاتی ہے تو 2 سال میں یا زیادہ سے زیادہ 5 سال میں اس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ پچھلے چند سالوں میں گھروں کی مالیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے اگر اس میعاد کو بڑھا کر 10 سال کر دی جائے تو ادائیگی میں آسانی ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں حضور انور کی رہنمائی۔ یہ تو قاعدہ بنایا ہوا ہے شورا نے ہی کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ 5 سال تک اس کی اجازت ہے، اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد اس کی جو ادائیگی وہ رسا نے کرنی ہے، وہ گھر کو بیچ کے کرے یا کہیں اور جائیداد بیچ کے کرے، یا اس کے کچھ بچت ہے کوئی ریزرو ہے اس میں سے کرے، تو وہ 2 سال کے اندر ادائیگی کرے، ٹھیک ہے۔ باقی قیمتیں تو بڑھ گئی ہیں، 10 سال میں اگر بڑھ گئی ہیں تو اکثر گھروں کے مارگیج ہی ہیں نا، اس میں آپ مارگیج ادا کرتے ہیں، ساتھ رسید بھی ادا کر دیا کریں، تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے کہ ساتھ سے اتر جائے گا۔ اس نے تو کہا تھا میں اپنی جائیداد دیتا ہوں، اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اگر میری جائیداد کے بعد پیسے بچے میری بیوی بچے دے سکے تو دوں گا، تو جائیداد دیتا ہوں، یہ تو اس کی کمٹمنٹ ہے، تو اس جائیداد کو بیچ کے اتنا حصہ دیتے ہیں۔ بینک کا اگر آپ لے رہے ہیں مارگیج اور وہ ادائیگی نہیں ہوتی آپ کی، ڈیفالٹر ہو گئے، تو بینک پوزیشن میں لے لیتا ہے گھر کو، یا پھر اس کو آپشن میں لے جاتا ہے یا سیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے جتنا حصہ آپ ادا کر چکے ہیں اپنی مارگیج، وہ نکالنے کے بعد باقی رقم اگر اس سے زیادہ ملی ہے اس کی قیمت، تو بینک اپنے پیسے نکال کے باقی آپ کو دے دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر نہیں بنی تو وہ جتنا حصہ وہ بینک بنا کے آپ کو اپنا حصہ بینک لے لے گا اور گھر آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے آسانی کی سہولت یہی ہے کہ جتنی آپ مارگیج دیتے جاتے ہیں اتنا حصہ آپ کی ملکیت آتا جاتا ہے۔ اگر اس کی امانتاً آپ رقم جمع کراتے جائیں، ان کو بتا دیں کہ یہ مارگیج میں دے رہا ہوں، یہ میری ملکیت ہے، اس کو شمار کرتے جاؤ، تو جو آپ 5 سال میں دیں 10 سال میں دیں آپ کی شمار ہو جائے گی۔ تشخیص شروع میں کرا لیں، اگر اس طرح آپ دے رہے ہیں تو جتنی مارگیج دیتے جائیں گے وہ اس کو ہر سال لمبا چلا جائے گا، وہ آپ کی شمار ہوتی جائے گی، آپ قرارداد میں نوٹ کرا دیں، یہ ہو سکتا ہے، اس پہ لکھ کے امیر صاحب سے کے ذریعے سے ایک تجویز بھجوا دیں۔ لیکن یہ کہنا کہ پوری ملکیت آپ کی ہے، آپ نے فری ہولڈ ہو گیا، مارگیج کلیئر ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، پراپرٹی وہ آپ کے پاس آ گئی، اس کے بعد آپ کہیں گے اب میں 10 سال میں اس کی ادائیگی کروں، تو اس کو اسیسمنٹ جب آپ کروا رہے ہیں تو اس کی قیمت یہ ہے، پھر 10 سال میں جب ادائیگی کر رہے ہیں تو 10 سال میں جو اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے پھر اس کو پھر 5 سال بعد ری اسیس کروائیں نا، ٹھیک ہے، پھر رسید بھی بڑھائیں، پھر وہاں تو آپ آسانی لے رہے ہیں، پھر اس کو چندے میں بھی تو قربانی کریں نا آگے۔ سوال یہ ہے کہ 5 سال میں ایک ریزنیبل اضافہ ہوتا ہے قیمتوں میں، ٹھیک ہے، اس کو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ہاں جی 5 سال کی قیمت فکس ہے،
اس میں تم چندہ ادا کر دو تو تمہاری ری ویلیو نہیں ہوگا. لیکن 5 سال کے بعد اب جب 6 سال یا 7ویں سال میں آپ جا کے کرتے ہیں تو وہ جو 4 ملین کی پراپرٹی ہے وہ 8 ملین میں ہو جاتی ہے. تو آپ کہیں میں وسیع تو 4 ملین پہ دوں گا, پراپرٹی میری 8 ملین کی ہے, تو اب تو پھر تو قربانی تو نہ ہوئی. ٹھیک ہے. اب جس طرح آپ کے پیس ولیج میں وہی جو مکان 1.5-2 لاکھ کے تھے وہ 1.5-2 ملین کے ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی اب آپ نے اگر اسیسمنٹ کروائی آج سے 10 سال پہلے اس کی 4 لاکھ یا 5 لاکھ, آج وہ 2 ملین کا ہے یا 1.5 ملین کا ہے, تو پھر آپ کو فائدہ ہوا. وسیعت کیا ہوئی, قربانی کیا ہوئی. تو ایک اس پیریڈ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے میں اس کی ویلیو قائم رہتی ہے. اس لیے 5 سال کا عرصہ رکھا ہے. 5 سال ایک سہولت ہے, باوجود اس کے کہ اس 5 سال میں بھی اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے, لیکن آپ کو یہ سہولت دی جا سکتی ہے کہ آپ ٹھیک ہے 5 سال پہلے جو قیمت تھی اسی پر وصیت دے دیں. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں قیمت تو میری ہو جائے گی 2 ملین لیکن وصیت میں دوں 4 لاکھ پہ. تو یہ تو کی قربانی کیا ہوئی. وصیت کیا ہے, چندہ عام ادا کرنے والے اور وصیت کرنے والے میں کوئی فرق ہونا چاہیے نا قربانی کا. جی سر. تو پھر اس کی زیادہ قربانی ہوئی ہے, چندہ عام ادا کر رہے ہیں, اپنی آمدن سے دے تو رہے, آپ تو دو لگا رہے ہیں. میرا یہ سوال تھا کہ آیا یہ ممکن ہوگا احمدیوں کے لیے کہ کسی وقت ہم فریضہ حج بطور احمدی ادا کر سکیں گے؟ دعا کریں, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے. ہماری تو خواہش بھی ہے, دعا بھی ہے, لیکن بہرحال اب کم از کم یہ سہولت ہو گئی ہے کہ آپ کو علیحدہ ایمبیسی کے ذریعے جا کے پاسپورٹ نہیں لینا پڑتا. وہاں احمدی یا غیر احمدی کا سوال نہیں پیدا ہوتا, آن لائن ویزا مل جاتا ہے آپ کو. یہ سہولت اس وقت پیدا ہو گئی, تو آئندہ اللہ تعالیٰ مزید حالات بہتر کرے تو ہو سکتا ہے کسی وقت کا جو وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ اور مزید سہولتیں پیدا کر دے. تو باقی ہمارا کام دعا کرنے کا, جب ہماری اتنی تعداد ہو جائے گی تو انشاءاللہ سب وہ موقع پیدا ہو جائیں گے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 300 سال سے زائد عرصہ لگا تھا دنیا میں قبول کرنے میں یا پھیلنے میں, اور تمہیں 300 سال کا عرصہ نہیں گزرے گا جب جماعت احمدیہ کی اکثریت تم دیکھو گے. تو جب ایسی حالت ہوگی تو انشاءاللہ عمرہ اور حج بھی ہو جائے گا. چلو پھر اللہ حافظ, السلام علیکم.